अस्सलाम वालेकुम। कोई ऐसा अहले दिल हो बाय नबीला अजीज। लास्ट एपिसोड। किसी गहरी सोच में हो। क्या हुआ, खैरियत तो है? वहीद काज़मी काफी देर से ग्लास विंडो से उसको यूं गुमसुम देख रहे थे। दरवाजे पे दस्तक भी दी मगर वो मुतवज्जा ही कब था। मजबूरन वो बगैर इजाजत चले आए थे। नहीं, आइए बैठिए। वो खड़ा हो गया था। परसों तुम शाम को इमरजेंसी में गए थे, खैरियत ही ना? वहीद काज़मी जानते थे कि कबीले वाले लोगों को कोई ना कोई मुसीबत पड़ी ही रहती है, इसलिए पूछ लिया था और खामोश हो गया था। उन्हें क्या बताता कि क्या करके आया है। यार तुम मुझे भी परेशान कर रहे हो, बोलो क्या मसला है? वहीद काज़मी उससे काफी बेतकल्लुफ थे। वो भी उनकी फ्रेंडली और जिंदा दिल तबीयत से काफी खुश होता था। 1 साल होने को आया था उनके साथ काम करते हुए। अब तो वो उनकी फैमिली से भी काफी घुल मिल गया था। उनके इसरार पे उसने सब कुछ बता दिया था। अब छुपाने का भला क्या फायदा था? अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ और बहादुराना फैसला है। शाबाश, दिल खुश कर दिया है। हम भी बहू की कमी महसूस कर रहे थे। उन्होंने उसे गले लगाया था। उन्होंने उसके फैसले को सराहा था। अरे मेरे बच्चे, उदास क्यों होते हो? मैं हूं ना, तुम्हारा अंकल, तुम्हारा दोस्त। जब मैं तुम्हारे बाप के लिए अपना फ्लैट सजा सकता हूँ तो तुम्हारे लिए तो तुम्हारा घर ही सजाना कौन सा मुश्किल है। तुम्हारे बाप का निकाह करवाया था, अब तुम्हारा वलीमा करवा देता हूँ। यही समझूंगा कि इतने सालों बाद वलीमे की फुर्सत मिली है। आने दो मीना और अमीना को। उन्होंने अपनी बेटियों का जिक्र किया जो अपनी माँ के इलाज के सिलसिले में 2 हफ्ते पहले अमेरिका गई थी। नहीं अंकल, तुम अपनी नहीं अपने पास रखो, तुम्हारा खर्चा हरगिज नहीं करवाएंगे। वो डांट चुके थे और वो रुख फेर गया। शाम ढले वो घर में दाखिल हुआ था। उसका मुलाजिम जुल्फी अपने बीवी बच्चे को ले आया था। वो सीढ़ियां चढ़ता ऊपर आया और दरवाजे पे दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ था। वरना अपने ही बेडरूम में दस्तक देकर आना अजीब भी लग रहा था, मगर पहली नजर बेड पे पड़ते ही ठटक गया। वो जिस हाल हुलिये में उसे सुबह छोड़कर गया था वो उसी पोजीशन में थी। ब्रीफ केस टेबल पर डालकर वो तेजी से करीब आया था। शहरजाद, उसने करीब झुककर उसे पुकारा था, लेकिन उस पर असर नहीं हुआ था। उसने जैसे ही उसकी कलाई पकड़ी, हाथ को आग छू गई। वो बुरी तरह बुखार में झुलस रही थी। ओह नो, तो ये सुबह से बुखार में पड़ी है और दिन भर अकेली। मखतूम को अपनी सुबह वाली उजलत और गफलत याद आते ही नदामत हुई। वो कपड़े चेंज किए बिना डॉक्टर को बुला लाया और फिर रात भर उसके सराहने बैठना पड़ा था। कल की रात उसने आंखों में काटी थी, आज की रात वो कुर्सी संभाल चुका था। वो काफी कमजोर हो चुकी थी और मुतवातर इतने दिनों से ज़हनी टेंशन का शिकार थी, इसीलिए इतने शदीद बुखार में असाब जवाब दे गए थे। डॉक्टर ने काफी इंजेक्शन और ड्रिप भी लगाई थी। सुबह तक उसकी नकाहत में काफी वाक़ा हुआ था। वो हवासों में लोट आई थी। दोपहर के 12 बज रहे थे, लेकिन आज वो घर पे ही था। उसे हरकत करते देखकर करीब आया। अब कैसी तबीयत है? शहरजाद ने अपने असाब कंट्रोल करते हुए करीब झुके मखतूम शाह को देखा था, जो महज फॉर्मेलिटी निभाने के लिए फिक्रमंद नजर आ रहा था। उसको चुप देखकर पीछे हट गया। फिर दिन भर खामोशी ही छाई रही, लेकिन शाम को वहीद काज़मी की फैमिली अचानक आ गई। तब तो वो कदरे बेहतर हो चुकी थी, लेकिन बुखार और कमजोरी के आसार अभी भी बाकी थे। वाह भी, आपकी दुल्हन तो ऐसी हालत में भी होश उड़ा रही है। रुमीना ने बरमला इजहार किया था। शहरजाद ने उनके साथ नीचे ड्राइंग रूम में जाना चाहा, मगर उन लोगों ने रोक दिया कि बाहर काफी सर्दी है और वो बीमार है, इसलिए उसके लिए बिस्तर में रहना ही ठीक था। मखतूम अलबत्ता वहीद अंकल के पास चला गया था। आप बैठे ना आंटी। मिसेस काज़मी को भी उठते देकर बेसाख्ता शहरजाद को बोलना पड़ा। नहीं बेटा, तुम लोग बैठो, हम बूढ़े लोग मिसफिट लगते हैं, एंजॉय करने के दिन तुम लोगों के हैं। मिसेस काज़मी प्यार से शहरजाद का गाल थपक कर मुस्कुराती हुई चली गई। वो दिल की मरीजा थी। कुछ अर्सा पहले उनका बाईपास हुआ था और अभी भी वो मुकम्मल ठीक नहीं हुई थी। फिर भी उनके चेहरे पे बशाशत और सुकून का पहरा था। वो बहुत ग्रेसफुल थी। शहरजाद को अपनी माँ का ख्याल आ गया और आंखें नम हो गई थी। भाभी, आपको आते ही बीमार नहीं होना चाहिए था, भाई तो बोर हो गए होंगे, अमीना ने मासूमियत से कहा था। और वो लफ्ज भाभी पे चौंक गई। एक नया रिश्ता, एक नया ताल्लुक, एक नया नाम मिल रहा था, लेकिन किसके हवाले से?
مختوم شاہ کے ساتھ ایسا بندھن بن جائے گا اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ بھابھی، لگتا ہے آپ کو ابھی بھی آرام کی ضرورت ہے، ہم نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا ہے۔ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر رومینہ کو مایوسی ہوئی تھی اور شہرزاد چونک گئی تھی۔ نہیں نہیں، بس میرا دھیان کہیں اور چلا گیا تھا، تم لوگ بیٹھو، اتنے دنوں بعد فریش چہرے دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے رومینہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور پھر ان دونوں بہنوں کی وہ باتیں اور شرارتیں شروع ہوئیں کہ شہرزاد اتنے غم اور طبیعت خراب ہونے کے باوجود مسکرانے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ وہ 2 گھنٹے متواتر انہوں نے شہرزاد کو بھرپور کمپنی دی تھی۔ بالآخر مختوم ہی انکل کے کہنے پہ انہیں بلانے آیا تھا۔ بھابھی، ہم تو اپنی نیک ولیمے کے روز ہی لیں گے، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ نے بھائی سے کیا لیا ہے؟ امینہ شرارت سے بولی تھی۔ شہرزاد نے چہرہ جھکا لیا۔ اس نے اسے اپنی عزت، اپنی غیرت، اپنا نام اور اعتماد سونپ دیا تھا۔ اس کے علاوہ بلا کس چیز کی ضرورت رہ جاتی تھی؟ بھائی بھابھی کو شاپنگ کب کروا رہے ہیں؟ جاتے جاتے انہوں نے مختوم کو اس بات کا خیال دلا دیا جو شاید اسے خود سے کبھی نہ آتا، کیونکہ یہ سچ تھا کہ شہرزاد گھر سے کچھ بھی لے کر نہیں آئی تھی، لیکن اس بات کا اسے دھیان ہی نہیں تھا۔ وہ 2-3 روز سے انہیں کپڑوں میں نظر آ رہی تھی اور اگلے دن اس نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا، شہرزاد کو چلنے کا کہا، مگر وہ انکار کر گئی۔ اس میں اتنی سخت نہ تھی کہ مارکیٹ جا کر اپنے لیے کچھ پسند کر لیتی، سو مجبوراً مختوم شاہ کو یہ مشکل ترین کام انجام دینا پڑا۔ تمام شاپنگ بیگ سمیت وہ سیدھا بیڈ روم میں آیا تھا۔ وہ تولیے سے چہرہ پونچھتی باتھ روم سے نکل رہی تھی۔ ان چیزوں میں سے یقیناً بہت سی چیزیں کم ہوں گی، لیکن جو کچھ میرے دھیان میں آیا وہ سب لے آیا ہوں۔ کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، لے آؤں گا۔ وہ سب کچھ بیڈ پہ ڈھیر کر کے چلا گیا تھا اور شہرزاد یوں ہی چیزیں دیکھنے لگی۔ 3-4 نفیس سے قیمتی ڈریس، سینڈل، چپل، تولیے، برش، بلکہ ضرورت کی تمام اشیاء موجود تھیں، اور شہرزاد کا چہرہ سرخ اور نظر جھک گئی تھی۔ جسے ہر چیز کا پتہ ہو اسے بتانے کا کیا فائدہ؟ وہ خفت سے سوچتی سب کچھ اٹھا کر الماری میں رکھنے لگی اور اتنے میں ٹیبل پہ رکھا مختوم شاہ کا موبائل بج اٹھا۔ وہ موبائل اٹھا کر مختوم کو دینے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر مومنہ پھپھو کا نمبر دیکھ کر صبر نہ ہوا اور کال ریسیو کر لی تھی۔ ہیلو پھپھو۔ اس کا لہجہ ایک پل میں بھیگا تھا۔ شہرزاد، کیسی ہو بیٹا؟ مومنہ پھپھو کو تمام حالات کا علم ہو چکا تھا۔ میں بالکل ٹھیک۔ حلق میں آنسو اترنے لگے تھے۔ ارے نہیں میری جان، روتے نہیں ہیں، بہادر بنو، اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے، عزت بھی بچ گئی اور زندگی بھی، انشاءاللہ آئندہ بھی بہتر کرے گا۔ انہوں نے تسلی دی تھی۔ پھپھو، سب مجھے ناپاک وہ کہتے کہتے رو پڑی اور اتنی شدت سے روئی کہ مومنہ پھپھو کچھ دیر بول ہی نہ پائی تھی۔ وہ اس کا دکھ سمجھ رہی تھی۔ شہرزاد کا ہوا اس کے دامن کو مشکوک کر گیا تھا۔ سب کی نظروں میں اس کی پاکیزگی فنا ہو چکی تھی۔ بیٹا، یہ سب کی گندی ذہنیت ہے، گندی سوچ ہے، تم پریشان مت ہو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ مختوم تمہارا ہم سفر ہے اور وہ ایسی غلیظ سوچ نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ تمہاری عزت اور قدر کرے گا، مجھے اس پہ فخر ہے۔ اس نے اتنا بڑا اور مضبوط قدم اٹھا کر دل خوش کر دیا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی اور انہوں نے اور بھی نہ جانے کیا کچھ سمجھایا تھا، لیکن شہرزاد کچھ بھی نہ سن رہی تھی۔ اس کے زخم تو پھر سے ادھڑ گئے تھے۔ شہرزاد، ہمیں تم سے ایسی امید نہیں تھی، تم تو بالکل ہی ہمت ہار بیٹھی ہو۔ بیٹا، اپنے آپ کو سنبھالو، حالات کو فیس کرو، دیکھو وہ بھی تو ہے تمہاری خاطر، اتنے لوگوں کے سامنے اکیلا ڈٹ گیا، سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ لڑکیوں کو تو ایک نہ ایک دن اپنے سسرال جانا ہی ہوتا ہے، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو چھوڑنا ہی ہوتا ہے، لیکن کوئی مرد کسی کے لیے اپنے آباء و اجداد چھوڑ دینے کا حوصلہ کبھی نہیں کر سکتا۔ جتنی تم اکیلی اور پریشان ہو اتنا ہی اکیلا اور پریشان وہ بھی ہے، لیکن پھر بھی ثابت قدمی کا ثبوت دے رہا ہے۔ تم دونوں کو اچھے طریقے سے زندگی کی شروعات کرنی چاہیے۔ پہلے بھی تم دونوں لاہور میں ہی رہتے تھے، بس فرق اتنا ہے کہ اب ساتھ ہو، ایک ساتھ چلو، ایک دوسرے کا احساس کرو، اگر احساس ہوگا تو محبت بھی ہوگی، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ مدھم آواز سے شہرزاد کو سمجھا رہی تھی اور وہ حتی الامکان ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، یعنی اب اسے مختوم شاہ کے ساتھ مغرور سی کزن نہیں، بیوی بن کے رہنا تھا۔
اور پھر وہ شہرزاد جو کبھی اپنے گھمنڈ غرور ہر دن میں اس ضد سے نیچے آنے کا سوچتی بھی نہیں تھی، اس نے اپنا آپ ہر چیز کے نیچے دبا دیا تھا۔ وہ خاک ہوئی تھی سو اس نے اپنے آپ کو خاک کر دیا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ انسان خاک ہے، مٹی کا پتلا ہے۔ اب وہ کانچ کا پیکر یا پھر پتھر کا مجسمہ بننے کی کوشش کرے گا بھی تو اپنی ہی خاک کی دھول اٹھائے گا، اور جب اپنی ہی دھول اڑتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کو وہ سہ چکی تھی۔ اس لیے اب خاک کو خاک سمجھنے کا ہنر آ گیا تھا، اور یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ گزشتہ زندگی میں کیا کیا غلطیاں کرتی رہی ہے۔ انسان غلطیوں سے اسی وقت سنبھلتا ہے جب کوئی بڑی ٹھوکر کھاتا ہے۔ وہ بھی یہ ٹھوکر کھا چکی تھی، سو اب قدم سنبھل چکے تھے، اور وہ مکتوم شاہ کے وسیع ظرف کی موطرف ہو چکی تھی۔ وہ خود کو اس کے سامنے نظر اٹھانے کے بھی قابل نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اس کی مجرم اور گناہگار تھی، اور اسی وجہ سے ابھی تک دونوں میں مکمل اجنبیت تھی، اور یہ اجنبیت سب سے زیادہ مکتوم کی طرف سے تھی۔ وہ اس کی تمام ضرورتیں پوری کر کے خود کو ابھی تک لا تعلق رکھے ہوئے تھا، مگر شہرزاد اس سے لا تعلق نہیں تھی۔ اس نے اس گھر سے اور اس گھر کے مالک سے جڑے ہر تعلق کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ وہی اس کی زندگی اور زندگی کا حاصل تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے بے وجہ ہی محبت ہو چلی ہے۔ وہ مکتوم شاہ کی سرد و سپاٹ کیفیت سے کبھی کبھی گھبرا جاتی تھی، لیکن پھر خود ہی اپنے آپ کو تسلیاں دینے لگتی تھی، اور ان تسلیوں میں امینا اور امینا کا بھی ہاتھ تھا۔ وہ شہرزاد کا نئی زندگی کی شروعات میں کافی زیادہ ساتھ دے رہی تھی، اور انہوں نے مکتوم کے منع کرنے کے باوجود گھر میں ایک چھوٹی سی ولیمہ پارٹی ارینج کر لی تھی، اور اس تیاری میں وحید انکل بھی پیش تھے۔ ان کی 4 بیٹیاں تھیں، 2 شادی شدہ تھیں اور کینیڈا میں مقیم تھیں، اور 2 ابھی تک غیر شادی شدہ اور ہواؤں میں اڑی پھر رہی تھیں۔ دونوں ہی بے حد شرارتی تھیں۔ ان کو دیکھ کر مکتوم کو زرش اور سہرش کا خیال آتا تھا، اور پھر کبھی کبھی تو دل میں یہ خواہش بھی آہ بھر کے رہ جاتی کہ کاش میری بھی کوئی بہن ہوتی اور وہ اسے ڈھیروں پیار کرتا، لیکن جب وہ اسے اپنا بھائی کہتی تو اسے اچھا لگتا تھا۔ آج تو کچھ زیادہ چہک رہی تھی۔ دونوں بیڈ روم میں گھسی ہوئی تھی۔ دل تھام لیجئے، ہم بابی کو نیچے لا رہے ہیں، رومینا نے شرارت سے چھیڑا تھا۔ وہ وحید انکل کے سامنے ان کی چھیڑ چھاڑ سے نہ چاہتے ہوئے بھی نروس ہونے لگا تھا۔ کیوں شرم آ رہی ہے؟ اتنے لوگوں کے سامنے شادی کے لیے لڑتے جھگڑتے شرم نہیں آئی؟ وحید کاظمی بیٹیوں سے بڑھ کر تھے۔ انکل ایک بات پوچھوں؟ وہ شرٹ کے بازو فولڈ کرتے ہوئے نارمل سے انداز میں بولا تھا۔ پوچھو، آج بہو کی خوشی میں اجازت ہے۔ آپ ایسے کاموں میں کچھ زیادہ ہی خوش رہتے ہیں، کسی کی خفیہ شادی اور کسی کی 4 دیواری میں ولیمہ کروا کے، کہیں ایسا ہی کوئی خفیہ کام؟ مکتوم نے بات ادھوری اور زمانی کہی تھی، اور وحید انکل کا قہقہ فلک شگاف تھا۔ وہ اس کی چوٹ سے محفوظ ہوئے تھے۔ بیٹا 4 بیٹیوں کا باپ ہوں، اب ایسے خفیہ کام کروں گی تو یہ 4 پکڑ لیں گی، اس لیے دوسروں کو دیکھ کر ہی خوش ہو جاتا ہوں۔ انہوں نے قریب آتی شہرزاد کے سر پہ دستے شفقت رکھا تھا، اور مکتوم نے پلٹ کر دیکھا کہ وہ کس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور اس دیکھنے میں سب کی نظروں میں آ گیا تھا۔ وہ گولڈن اور گرین کمبینیشن کے انتہائی نفیس اور کامدار ڈریس میں تھی، اور نفاست سے کیے گئے میک اپ اور ہلکے پھلکے جیولری میں سچ مچ مدہوش کرنے کے درپے تھی۔ امینا نہ چونکاتی تو وہ یقیناً بمشکل ہی نظر ہٹا پاتا۔ نیک ذرا باری والا تیار رکھیں، اتنی محنت کی ہے ہم نے، دونوں بہنوں نے انفارم کیا تھا، اور وہ ان کی محبت اور محنت کا حق سمجھ کر سر ہلا چکا تھا۔ اس نام نہاد ولیمے کی رات وہ کمرے میں ہی نہیں گیا۔ رات بھر ڈرائنگ روم میں سگریٹ پھونکتے ہوئے سوچوں میں الجھا رہا تھا، کیونکہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لینے کے بعد بھی شہرزاد کی طرف سے اپنا دل صاف نہیں کر سکا تھا۔ اسے آج بھی اپنی ماں کے دامن پہ اچھالے جانے والے کیچڑ کے داغ بے چین کیے رکھتے تھے۔ وہ آج بھی اس کی حقارت اور نفرت سوچتا تو پور پور جل اٹھتا تھا، اس کی رگ رگ میں آگ بہنے لگتی تھی۔ وہ شہرزاد کی طرف مائل ہونا بھی چاہتا تو نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ اسے ناپسند کرتی ہے۔ وہ شاید ارمغان کو چاہتی ہو، اسے سوچتی ہو، ایسے میں وہ اس پہ اپنا استحقاق اور تسلط نہیں جمانا چاہتا تھا۔ وہ اسے تو قبول کر چکا تھا، لیکن اس کی اور بہت سی چیزوں کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ عجب دوراہے پہ کھڑا تھا، اور یہ دوراہا تو نوجوانی کی پہلی نظر سے چلا آ رہا تھا۔ ایک طرف دل تھا اور ایک طرف دماغ،
ایک طرف شہرزاد تھی تو ایک طرف ماں باپ، ایک طرف بے خودی تھی تو ایک طرف بے روحی، اور وہ ہمیشہ سے اس تو کے بعد کی باتوں کو مانتا آ رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ دماغ کا کہنا ماننا تھا، اور اس نے ہمیشہ ماں باپ کو چاہا تھا۔ اس نے ہمیشہ بے روحی پہ یقین رکھا تھا، بے خودی کو تو وہ ہمیشہ ہی اپنے قدموں تلے خود ہی رون ڈالتا تھا۔ اس لیے اب اس دوراہے سے خود کو ہٹانے کے لیے وہ اپنے آپ سے ہی الجھا پڑ رہا تھا۔ اور ایک وہ تھی جو اکیلی ہی سنبھل گئی تھی اور اپنے اچھے برے کو جاننے کے قابل ہو گئی تھی۔ اس نے رات بھر اس کا انتظار کیا تھا، لیکن وہ اتنا سنگ دل ہو چکا تھا کہ اسے ایک نظر دیکھنے کی غرض بھی نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنی موجودہ زندگی پہ دو آنسو بہا کر تلخی سے مسکرائی تھی۔ جو بویا ہو وہ تو کاٹنا ہی پڑتا ہے محترمہ شہرزاد، اس نے خود کلامی سی کی اور آہستہ آہستہ تمام زیور اتارنے لگی تھی۔ ایک اور صبح کنارے آ لگی تھی اور ایک نیا دن نئی رات کو ڈھونڈنے نکل چکا تھا۔ شاید اسے رات مل ہی جاتی، مگر اپنا آپ گنوا کر، بالکل ایسے جیسے محبت انسان کے دل کو کھا کر جوان ہوتی ہے۔ پھر محبت تو رہتی ہے مگر دل نہیں رہتا، اسی طرح رات تو رہتی ہے دن نہیں رہتا۔ جیسے شہرزاد تو رہ گئی تھی مگر مکتوم نہیں رہا تھا، حالانکہ وہی تو اسے ڈھونڈنے نکلا تھا اور ڈھونڈ کر خود کھو گیا تھا۔ رفتہ رفتہ خود بخود ہی زندگی کے روٹین پہ آتی چلی گئی تھی، اور ان دونوں کو یہ پتہ نہ چلا کہ کیسے سب کچھ نارمل اور اپنے آپ مقام پہ فٹ ہو گیا تھا، اور وہ اپنا آفس سنبھال رہا تھا اور وہ گھر سنبھال چکی تھی۔ اگرچہ مکتوم نے اسے یونیورسٹی جوائن کرنے اور اپنا آخری سیمیسٹر کلیئر کرنے کی اجازت بھی دی اور اصرار بھی کیا تھا، مگر وہ اونچے اونچے خواب دیکھنے اور خود کو بہت اعلیٰ چیز سمجھنے کے دور سے نکل آئی تھی۔ جب اسے اس چار دیواری کے لیے ہی جینا تھا تو اس چار دیواری کو ہی اپنا بنا کر رکھنا چاہتی تھی۔ اب خود کچھ بن دکھانے کا شوق جاتا رہا تھا، اب بیوی بن کر دکھا دیتی، یہی کامیابی تھی۔ آج اتوار تھا اور وہ گھر پہ ہی تھا۔ شہرزاد سارے کام ختم کر کے اوپر چلی گئی تھی۔ اس کا ارادہ بیڈ روم صاف کرنے کا تھا۔ مکتوم لاؤنج میں بیٹھا بے دھیانی اور سستی سے ٹی وی دیکھنے میں محو تھا۔ اتوار کو یہ کام نہیں ہوتا تھا اور وہ گھر پہ بور ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی ڈھیلے ڈالے براؤن کلر کے شلوار سوٹ میں وہ صوفے پہ نیم دراز لیٹا چینل سرچ کر رہا تھا جب موبائل بج اٹھا تھا۔ کیسے ہو بیٹا؟ ممنا پپو بات کری تھی۔ تقریباً 5 منٹ بعد انہوں نے شہرزاد کو فون دینے کا کہا اور وہ جوتے پہن کر شہرزاد کی تلاش میں نظر دوڑاتا اوپر آ گیا۔ کیونکہ کچن کا دروازہ بند تھا اور موبائل کی سم امتحان ہونے کی وجہ سے وہ بنا دستک دیے اندر چلا آیا تھا، لیکن شہرزاد کو دیکھ کر نظر تو نظر ایمان بھی ڈھاما ڈول ہو گیا تھا۔ آف وائٹ بریج سلکی نائٹی میں اس کے ہوش ربا سراپے کی حشر سامانیاں مکتوم شاہ کی رگوں میں لہو کی گردش تیز کر گئی تھی اور وہ پہلی بار بے خودی میں اپنے قدم روک نہیں پایا تھا۔ اور دوسری طرف شہرزاد اسے اچانک افتاد پہ شرم سے زمین میں گڑ گئی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں اچانک چلا آئے گا۔ وہ اپنی جگہ ہلنے کے بھی قابل نہیں تھی۔ مکتوم شاہ کی نگاہوں کا استحقاق ایسا تھا کہ شہرزاد کی رنگت شرم سے سرخ پڑ گئی۔ پپو کا فون، اس نے بے حد گمبھیر آواز سے کہتے ہوئے موبائل اسے تھمایا اور اسے حصار میں لے لیا۔ شہرزاد آف موبائل اور مکتوم کی کھوئی کھوئی کیفیت دیکھ کر حیران ہوئی تھی، لیکن اس کے حصار میں شدت سے اس کے منہ سے سسکی نکل گئی تھی، لیکن وہ اس کی سسکی سن نہیں سکا تھا۔ نفرت کرتی ہو نا مجھ سے؟ وہ اس کے وجود کو باہوں میں بینچ کر اس کا چہرہ سختی سے اپنے سامنے کر چکا تھا۔ شہرزاد کے چہرے پہ نہ جانے کس درد، کس تکلیف کے آثار تھے کہ وہ مزید بپھر گیا تھا۔ میں بھی تم سے نفرت کرتا ہوں، اتنی نفرت کہ جی کرتا ہے تمہیں جان سے مار ڈالوں، قتل کر دوں تمہارا۔ وہ اس کے بال مٹھی میں دبو چکا تھا اور وہ آنکھوں کی نمی چھپانے لگی۔ میں نفرت کرتی تھی تو سب کچھ کر گزرتی تھی، کسی کے دل کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ آپ نفرت کرتے ہیں تو آپ بھی سہار کریں، جو چاہتے ہیں کر ڈالیے۔ مجھے جان سے مار کر آپ کو سکون ملتا تو میں ابھی یہ کام کر لیتی، لیکن آپ کا سکون تو میری زندگی سے جڑا ہے۔ میں ہوں تو آپ کا سکون ہے، میں نہیں تو آپ۔ جسٹ شٹ اپ، میں بکواس نہیں سننا چاہتا۔ وہ مشتعل ہونے لگا۔ شہرزاد نے بے اختیار نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور ہاتھ میں پکڑا موبائل اس کی سامنے والی جیب میں ڈال دیا۔ وہ ابھی بھی اس کے حصار میں تھی، کیونکہ اسے حصار میں اس کی زندگی کا تحفظ تھا۔ پھر وہ اس حصار سے نکلنے کی بیکار سی کوشش کیوں کرتی؟ آپ تو بڑی سے بڑی باتیں برداشت کر لیتے ہیں،
یہ ذرا سا سچ برداشت نہیں ہو رہا۔ اس نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس نے شہرزاد کو ایک جھٹکے سے خود سے دور کر دیا۔ وہ اس کے سکون اور اتنے یقین کو دیکھ کر پاگل ہی تو ہو اٹھا تھا، لیکن یوں لڑکھڑا کر بیڈ پہ گرتے ہوئے وہ ہلکے سے کرا ہی تھی، اور وہ پلٹ کر واپس جاتے جاتے ٹھٹک گیا۔ اس کی پشت پر ہلکا سا خون کا دھبا دیکھ کر وہ چونکا تھا، کیونکہ اس کی کمر پر ترچھی سی لکیروں میں 3-4 داغ تھے۔ وہ جھک کر ان داغوں کو چھونے سے خود کو روک نہیں پایا تھا۔ یہ داغ، یہ زخم کیسے ہیں؟ مکتوم حیرت زدہ ہو چکا تھا، لیکن وہ یوں ہی اوندے منہ گری بے اختیار سسک اٹھی تھی۔ وہ اس کے زخموں کو چھو رہا تھا۔ شہرزاد، میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ نشان کیسے ہیں؟ اس نے جھٹکے سے اسے کندھوں سے تھام کے سیدھا کیا اور اپنے سامنے کر لیا۔ جب میں کڈنیپ ہوئی تو میں نے کھانا پینا بند کر دیا تھا، اور جب 3-4 روز میں نے کچھ نہیں کھایا تو وہ عورت جو مجھے کھانا دینے آتی تھی، اس نے ایک دن چھڑی سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ ہچکیوں سے بتا رہی تھی اور مکتوم کا دماغ معاف ہو گیا۔ وہ بے یقینی سے دیکھ رہا تھا کہ اس نے کیسی کیسی اذیتیں سہی ہیں۔ تو یہ ابھی تک ٹھیک کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، لیکن ایک دن اماں صاحب نے میری قمیض پہ خون کے دھبے دیکھ لیے تھے۔ پھر انہوں نے ہی 2-3 روز میرے زخموں پر مرہم لگایا، اور بعد میں یہاں آ گئی اور پھر کوئی مرہم نہیں لگایا۔ مجھے اتنے دنوں سے نیند نہیں آتی تھی۔ میں نے کل زبیدہ سے مرہم منگوا لیا اور ابھی بھی یہ مرہم لگا رہی تھی، اور وہ اپنے آنسو پونچھ کر سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، اور مکتوم کو بھی تھوڑی دیر پہلے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑی شہرزاد کے چہرے کی تکلیف اور درد کی وجہ سمجھ آ گئی تھی، اور یہ بھی سمجھ آ گیا کہ وہ دن میں نائٹی کیوں پہنے ہوئے تھی۔ اور پھر وہ کتنی ہی دیر بے آواز آنسو بہاتی رہی، اور وہ خاموشی سے مرہم لے کر اس کے زخموں پہ رکھتا رہا تھا۔ غزل کا تعلق اس گروہ سے تھا جو لوگوں کی عزتوں کا سودا بڑی آسانی اور دیدہ دلیری سے کرتا تھا۔ پہلے وہ کسی بھی بچے کو اغوا کر کے تاوان مانگ لیتے تھے، لیکن انہیں بچوں کے اغوا میں کچھ خاص ہاتھ نہیں آتا تھا۔ پھر انہوں نے لڑکیوں کا اغوا کرنے کا سوچا، اور انہیں اچھی خاصی کامیابی ہوئی۔ جس لڑکی کے گھر سے تاوان نہیں ملتا، اس لڑکی کو غیر ملکی مردوں کے ہاتھوں بیچ کر انہیں ان مردوں کی رات کا سامان بنا دیا جاتا تھا، اور جب وہ لڑکی ہر ہاتھ میں بکنے لگتی اور اپنی خوبصورتی کھو دیتی تو اسے آزاد کر دیا جاتا تھا۔ اور اس کاروبار میں ملک کے نامور حضرات کا بھی ہاتھ تھا، جو دن کی روشنی میں معروف شخصیات کا چولا پہن کر عزت اور ستائش سمیٹتے۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے ہاتھ غلط جگہ ڈال دیا تھا۔ وہ عورتیں جو اس کام میں استعمال ہوتی تھیں وہ جانتی تھی وہ ایک سید ذاتی ہے، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اسے نگاہ غلط سے دور رکھتے ہوئے محض تاوان پہ اکتفا کیا تھا۔ کیونکہ غزل اتنے دنوں سے شہرزاد کو جانتی تھی، اس کی کلاس فیلو بن کے رہی تھی، اور باقاعدہ پلاننگ کر کے اس روز اس کے ساتھ گاڑی میں آئی اور اس کو اغوا کروا لیا تھا، کیونکہ وہ بہت عرصے سے جانتے تھے اس آسامی سے بہت فائدہ ہوگا۔ مگر مکتوم شاہ اور توقیر شاہ نے کڑی سے کڑی ملا کر ان کے تمام فائدے ملیا میٹ کر ڈالے تھے۔ پورا گینگ بما ثبوتوں کے گرفتار ہوا تھا۔ 2 اور لڑکیاں بھی برآمد ہوئی تھی، لیکن ابھی بھی مکتوم شاہ اس معاملے سے الگ نہیں ہوا تھا۔ وہ ان لوگوں کو عبرتناک انجام تک پہنچا کر دم لینا چاہتا تھا۔ وہ آج تو شہرزاد کے زخم اور تکلیف دیکھ کر پہلے سے زیادہ غضبناک ہو گیا تھا۔ وہ ان کو سخت سزا دلوانا چاہتا تھا۔ زبیدہ، 1 کپ چائے لے آؤ۔ وہ آتے ہی بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا، انداز بے حد تھکا تھکا کچھ بوجھل سا تھا۔ زبیدہ کمرے سے باہر نکل گئی تو وہ ٹائی کی ناٹ کھول کر وہیں آڑا ترچھا لیٹ گیا۔ شہرزاد زبیدہ کو پاس بٹھائی اس سے باتیں کر رہی تھی جب وہ اپنے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے آ گیا تھا، اور شہرزاد کو نظر انداز کر کے زبیدہ سے مخاطب ہوا تھا۔ یہ بیگانگی اور بے روحی ان دونوں کے درمیان سے ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ 8 ماہ سے ندی کے 2 کناروں کی طرح ساتھ ساتھ چل کر بھی ایک دوسرے سے بے حد دور تھے۔ حالانکہ شہرزاد کچھ اپنے دل کی آمادگی سے اور کچھ مومنہ پپھو کی نصیحتوں سے کافی حد تک اس کی بیوی کے روپ میں ڈل چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک ایک شوہر کے روپ میں نہ ڈلا تھا۔ وہ آج اپنے آپ کو وہی مکتوم شاہ سمجھتا تھا جس سے شہرزاد کو نفرت اور چڑ ہوتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے یوں بے ترتیب سے لیٹے مکتوم شاہ کو بڑی توجہ سے دیکھنے لگی۔ وہ بیڈ پہ قریب ہی تو بیٹھی تھی، ذرا سا ہاتھ بڑھا کر اس کے نین نقوش چھو سکتی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی،
اور جب تک زبیدہ آئی وہ شاید سو چکا تھا۔ شہرزاد نے بھی اسے جگانا مناسب نہ سمجھا، پھر خود ہی جھک کر اس کے بوٹوں کے تسمے کھولنے لگی۔ اس کے بوٹ اتار کر موزے بھی اتار دیے۔ اس کے تھکے تھکے پاؤں کو ذرا سا سکون دینے کے لیے اپنے ہاتھوں کی نرمیاں بخشنے لگی۔ وہ جاگی سوئی کیفیت میں بھی مسرور ہونے لگا تھا۔ اس کے پیروں کی انگلیاں اور تلوے سہلا کر اسے دل کھینچ لینے والا سکون بخش رہی تھی۔ مکتوم کا جی چاہا اس کے نرم نازک ہاتھوں کو چوم لے اور اسے سینے میں بھینچ کر اپنی زندگی کی تمام خواہشیں، تمام حسرتیں مٹا ڈالے، ہر فاصلے کو یکجا کر ڈالے، لیکن پھر وہی 8 ماہ سے چلی آنے والی اناڑے آ گئی تھی اور وہ اس کی دل موہ لینے والی ادا پہ دل مسل کے رہ گیا تھا اور ہنوز آنکھیں بند کیے انجان بنا رہا تھا۔ اور یہ سب تو پچھلے کئی مہینوں سے چلا آ رہا تھا۔ وہ چاہے کچھ بھی کر لیتی، وہ اگنور کر دیتا تھا۔ وہ نظر اندازی کے فن سیکھ گیا تھا، اسے قابل اتنا ہی نہ جانتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتی تھی۔ شاید مکتوم شاہ کی برداشت اور خصلتیں اس میں سما گئی تھیں۔ اوائل جنوری کے دن تھے اور موسم کی مستیاں عروج پہ تھی، لیکن موسم کی بدلتی رنگت شہرزاد کو نگلا پیلا کر جاتی تھی۔ عصر کا قریب موسم ٹھنڈا ہوا تو فوراً گرم شال اور سویٹر پہن لیے تھے اور مکتوم کو کھانا دینے کے بعد فوراً بعد بیڈ روم کا رخ کیا تھا، لیکن بلا ہو وحید انکل کا، وہ ادھر آ نکلے تھے، سو مجبوراً اسے دوبارہ یخ موسم میں کچن کا رخ کرنا پڑا اور ان کے لیے چائے لے گئی۔ مکتوم اس کے ہاتھ سے کپ پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی لرزش دیکھ چکا تھا۔ یہ سردی کی کپ کپی تھی، وہ جانتا تھا کہ وہ سردی سے کس حد تک بھاگتی ہے۔ تم جاؤ، ہمیں بھی بیٹھیں گے۔ 2 روز بعد مکتوم کو آسٹریلیا جانا تھا۔ اسی پروگرام کے متعلق ڈسکشن ہو رہی تھی اور وہ مکتوم کی طرف سے اجازت پا کر شکر ادا کرتی بیڈ روم کی طرف بھاگی۔ ابھی کمبل میں گھس رہی تھی جب فون بج اٹھا۔ السلام علیکم پھپھو۔ وہ نمبر دیکھ چکی تھی۔ جیتی رہو، کیا کر رہی تھی؟ سردی سے بچنے کی کوشش۔ ارے ہاں، سردی تو یہاں بھی بہت ہے۔ جب کبھی برف باری ہوتی ہے تو سوچتی ہوں شہرزاد یہاں ہوتی تو کیا کرتی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ وہ کتنا ٹھٹھرتی ہے۔ توبہ پھپھو، مجھے ڈرائیں تو مت، مجھے تو آج لاہور بھی مری سے کم نہیں لگ رہا۔ وہ جھرجھری لینے لگی۔ تم کبھی مری گئی ہو؟ نہیں، کبھی فرصت ہی نہیں ملی۔ تو اب چلی جاتی، مکتوم کے ساتھ ہنی مون ٹرپ ہو جاتا دونوں کا۔ مومنہ پھپھو کی بات پہ وہ ذرا سی تھم گئی تھی۔ جو شخص سیدھے منہ بات کرنے کا روادار نہیں تھا، وہ ہنی مون ٹرپ کیسے پلان کر سکتا تھا؟ شہرزاد، کیا ہوا؟ میری بات اچھی نہیں لگی؟ نہیں پھپھو، مجھے بھلا آپ کی بات کیوں بری لگے گی؟ کیا کوئی پرابلم ہے؟ مکتوم کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے؟ ان کو تشویش ہوئی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہے، ڈونٹ وری۔ وہ ہلکے سے ہنسی۔ انہوں نے فی الحال تو اس بات کو چھوڑ دیا، لیکن آئندہ مکتوم کی کلاس لینے کا ارادہ کر کے بند کر دیا تھا۔ شہرزاد اپنی باتوں کو سوچتی بہت جلد سو گئی تھی۔ بارش شروع ہوئی تو وحید انکل کو واپسی کا خیال آیا تھا، اور جب وہ بیڈ روم میں آیا رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ لیٹنے کی بجائے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا۔ دھیان نہ جانے کہاں سے کہاں پرواز کر رہا تھا، اور اسی بے دھیانی میں نہ جانے اس نے کتنے سگریٹ پھونک ڈالے تھے۔ دھوئیں کے مرغولے کمرے کو تاریک کرنے لگے تھے۔ تھک کر سگریٹ ایش ٹرے میں مسل ڈالا اور پھر اسی تھکن کے ہاتھوں نیند محسوس ہونے لگی تھی۔ تکیہ درست کر کے کروٹ بدلی اور کمبل اوپر کھینچ لیا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح سے نیند میں غافل نہیں ہوا تھا جب بری طرح سرپٹا گیا، کیونکہ وہ نیند کے باوجود سردی سے بچنے کے لیے کوئی گرم پناہ ڈھونڈ رہی تھی، اور اس تلاش میں اپنی بے خبری کے عالم میں وہ اس کے سینے میں چھپ گئی تھی اور وہ اپنی جگہ پہ ساکت رہ گیا تھا۔ اس کے ہوش فنا ہونے لگے تھے۔ شہرزاد، اس نے اپنے جذبات کا طوفان اٹھتے ہی دیکھا تو گھبرا کر اس سے پکار بیٹھا، لیکن وہ گہری نیند سے کسمسا کر اور بھی قریب آ گئی تھی، اور مکتوم شاہ سچ مچ اتنی قربت سے پاگل ہو اٹھا، اس کا صبر ریت کی مانند ہاتھوں سے چھوٹتا جا رہا تھا کہ کچھ شہرزاد کی بے خود کر دینے والی بے خبری اور کچھ اس کے وجود پہ ملکیت اور استحقاق کا احساس ایسے حاوی ہوا کہ دل میں کب سے چپ بیٹھے جذبات ایک دم سے شریدہ سر ہو گئے تھے۔ اس کی بے نیازی، لا تعلق اور بیگانگی چند لمحوں میں ہی دری کی دری رہ گئی تھی۔ وہ اسے خود سے الگ بھی کر سکتا تھا، مگر اس وقت اتنا حوصلہ کہاں سے لاتا؟ جب وہ خود ہی اس کی پناہوں میں آ رہی تھی تو وہ کیسے نظر چرا لیتا؟ وہ جو پہلے ہی سردی سے نڈال ہو جاتی تھی، آج تو باقاعدہ کانپ رہی تھی، اور اس مسلسل کپ کپی کے باعث 1 کپ اور 2 پلیٹیں بھی ٹوٹ چکی تھی۔ باہر بارش ابھی بھی زور و شور سے برس رہی تھی۔ سردی کی منہ زوری عروج پہ تھی۔
ملازمہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ ناشتہ وہ خود بنا لیتی ہے اور اب تو مکتوم بھی اسی کے ہاتھ کے کھانے کا عادی ہو گیا تھا، لیکن آج وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے سامنے آنے سے کترا رہے تھے۔ شہرزاد مکتوم شاہ کو ایک مکمل شوہر کے روپ میں محسوس کر کے انوکھے سے احساسات میں گھری ہوئی تھی، اور مکتوم شاہ شہرزاد کو باقاعدہ بیوی کا درجہ دے کر الجھ گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنا استحقاق جما کر اچھا نہیں کیا، شاید شہرزاد ایسا نہ چاہتی ہو، پھر بھی اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہو۔ یہی سوچ اسے ڈسٹرب کر رہی تھی، کیونکہ رات کا خمار اترتے ہی پہلا حملہ سوچو نے ہی کیا تھا، اور سوچو کے تسلسل کو موبائل رنگ نے توڑا تھا۔ وہ لیٹ چکا تھا اور وحید انکل متفکر ہو گئے تھے۔ تیار ہو کر نیچے آیا تو وہ کچن میں مصروف دکھائی دی۔ گرم کپڑوں اور شال میں لپٹی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر وہ اب کسی گستاخ حرکت کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا، سو آہستگی سے نظر چرا کر ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ کچن کا سودا سب ختم ہو چکا ہے، آپ زلفی کو مارکیٹ بھیج دیں۔ ایک نروس کر دینے والی خاموشی کا حصار تھا جو شہرزاد نے خود ہی توڑ ڈالا تھا۔ وہ کنفیوز ہونے لگی تھی۔ وہ ناشتہ کر کے اٹھا اور والر سے پے نکال کر اس کی سمت بڑھا دیے۔ جو کچھ منگوانا ہے منگوا لینا۔ وہ اسے ذمہ داری سونپ کر چلا گیا تھا، اور وہ اس کے جاتے ہی برتن سمیٹنے لگی۔ کچن سے فارغ ہو کر ڈرائنگ روم میں آئی اور کشن وغیرہ ترتیب سے رکھنے میں مصروف تھی، جب بھاری قدموں کی چاپ سن کر یکدم پلٹے، لیکن پلٹتے ہی اس کی چیخ نکل گئی، ابیر لالا! وہ لپک کر آگے بڑھی اور ابیر شاہ کے کندھے سے لگی۔ دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہو کر بھی ان کی پیار محبت کے لیے ترس رہی تھی۔ انہیں اچھی طرح اندازہ تھا۔ ابیر شاہ نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ پورے 1 سال اور 1 ماہ بعد وہ بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیسی ہو؟ ابیر شاہ نے اپنے آنسو پونچھ کر استفسار کیا تھا۔ میرا خیال ہے تم مجھے صرف پہرا دینے کے لیے لائے ہو، جبکہ میں تو اپنی بہن سے ملنے آیا تھا۔ طلال شاہ ابیر کے عقب سے نمودار ہوا تھا۔ طلال لالا آپ؟ اس نے بے یقینی سے دیکھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ طلال شاہ نے اس کا سر تھپ کر اس کے آنسو پونچھے۔ ہر وقت کا رونا دھونا بھی نحوست پھیلا دیتا ہے۔ گھر کو جگمگانا چاہتی ہو تو ہنستی مسکراتی رہا کرو۔ وہ جان بوجھ کر بڑی بوڑھیوں کی طرح بولے تو وہ بے اختیار ہنس پڑے، لیکن اس ہنسی میں بھی آنسو گھل رہے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب وہ سب سے بچھڑی تھی تو کیا حالات تھے، اور آج وہ کتنے اعتماد سے ان کے سامنے سر اٹھائے کھڑی تھی، اور یہ سب صرف اس کے رب تعالیٰ کی اور اس شخص کی مہربانی اور عنایت تھی جو 1 سال بعد بھی اسے لا تعلق، الگ الگ اور کچھ خفا خفا رہتا تھا۔ مکتوم کہاں ہے؟ طلال نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ طلال مکتوم کا ہم عمر جبکہ ابیر شاہ چھوٹا تھا۔ وہ ابھی آفس کے لیے نکلے، بلاتی ہوں، آپ بیٹھیں۔ وہ فون سیٹ کی طرف بڑھنے لگی، لیکن ابیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا لیا۔ انہیں کام پر جانے دو، پھر کبھی چکر لگا تم سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ ویسے ان کی کمپنی کافی ترقی کر گئی ہے، 1 سال میں کافی بزنس کیا ہے انہوں نے۔ ابیر شاہ ساری معلومات رکھے ہوئے تھا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اماں سائیں، بابا سائیں اور بی بی جان کیسی ہیں؟ بی بی جان تو اب اکثر بیمار ہی رہتی ہیں، اور اماں سائیں تم دونوں کو یاد کرتی رہتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے شہرزاد۔ اس واقعے کے بعد بابا سائیں چپ ہو کر رہ گئے، کچھ بھی نہیں بولتے۔ ہر کام سے ہاتھ کھینچ لیا، ہر فیصلہ، ہر اصول، ہر پنچایت چھوڑ دی ہے۔ وہ خود کو خیام چچا کا تم دونوں کا مجرم سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اتنے سال پہلے ان کے فیصلے اور ضد کی وجہ سے خیام چچا کی جان چلے گی، اور پھر اسی وجہ سے مکتوم لالا بھی ماں باپ کے سائے سے محروم ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان رسومات سے کنارہ نہیں کیا۔ انہیں شمشاد خان کی بیٹی کی آہ لگی ہوگی، اسی لیے ان کی بیٹی کی زندگی بھی تباہ ہو کر رہ گئی۔ ابیر شاہ کی بات سن کر اس کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اگر انہیں احساس ہے تو وہ مجھ سے ملتے کیوں نہیں؟ اس کا لہجہ بھرانے لگا۔ شاید انہیں ملنے پہ اعتراض نہ ہو شہرزاد، لیکن قبیلے والوں کو اعتراض ہو سکتے ہیں۔ وہ ہمارے قبیلے کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ ہم دونوں یہاں کسی کام سے آئے تھے، لیکن موقع ملا تو رہ نہیں سکے، اس لیے چوری چوری ملنے چلے آئے۔ اماں سائیں بھی تمہارے لیے فکر مند تھی۔ یہ قبیلے والوں کا ڈر کب ختم ہوگا؟ وہ ہانسی ہوتی جھنجھلا گئی تھی۔ جب میں قبیلے سے باہر اور شہر کی لڑکی سے شادی کروں گا۔ ابیر شاہ کے لہجے میں عزم بھی تھا اور شرارت بھی۔ وہ حیرت و بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں دیکھنے لگی۔ ہاں یار، اب کسی اور کو بھی قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ ہر بار خیام چچا اور مکتوم لالا بازی لیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ قبیلہ اپنے غلط اور فرسودہ رسم و رواج دیکھتا رہ جائے گا۔ دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے پورے قبیلے کو کرنے کا حق نہیں۔ سب کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو فیصلے کی اجازت ہونی چاہیے۔ کسی باہر کے فرد کو مداخلت کا حق ہرگز نہیں دینا چاہیے، کیونکہ تکلیف ہمیں ہوتی ہے، دوسروں کو نہیں۔ مرہم بھی ہمیں ہی رکھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ کام ضرور ہوگا۔
ابیر شاہ کے ارادے پختہ تھے. تلاشا معنی خیر سے مسکرا دیے تھے. وہ کچن میں گئی تو پتا چلا کہ وہ مٹھائی اور فروٹ کی ٹوکریاں چھوڑ گئے ہیں جو زلفی کچن میں رکھ گیا تھا. انہوں نے زلفی کو بھی بھاری بھرکم ٹپ دی تھی. شام کو جب وہ واپس آیا تو یہ خوشی پہلی نظر میں محسوس ہو گئی تھی، لیکن پوچھا نہیں تھا. مگر اس کے ہاتھ سے کوڑ لیتے ہوئے وہ خود ہی چہک اٹھی تھی. آج ابیر لالا اور طلال لالا آئے تھے، بہت دیر بیٹھے رہے. شہرزاد کی چہکار پہ اس نے تسمے کھولتے ہوئے سر اٹھا کر اس سے دیکھا. اتنی خوش وہ صبح اس کے آفس جانے سے پہلے تو نہیں لگ رہی تھی جتنی اس وقت دکھائی دے رہی تھی. وہ سر جھکا کر دوبارہ تسمے کی گرہ کھولنے لگا. آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ وہ سلیپر پہن کر الماری کی سمت بڑھا تھا جب اس کی بات پر ٹھہر کر اس کی سمت پلٹا. میرا خیال ہے کہ سب کو اپنوں کی خوشی پہ خوشی ہوتی ہے. کسی اور خوشی میں خوش ہونا کسی کو نہیں آتا. اس لیے آپ کے اپنے آئے تھے، آپ کو خوش ہونے کا پورا حق ہے، جبکہ میرا کوئی اپنا نہیں، اس لیے مجھے کبھی خوشی نہیں ہوگی. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا لفظ چبا کر ادا کرتا پلٹ کر باتھ روم میں چلا گیا اور وہ جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی تھی. وہ جو کچھ کہہ کر کیا تھا وہ سچ ہی تو تھا. کب کبھی اس کی خوشی میں خوش ہوئی تھی، کب حویلی والوں نے مختوم شاہ کو اپنا ہونے کا احساس بخشا تھا، کب کسی نے اسے چاہتوں سے نوازا تھا. سب نے ہمیشہ محض رشتہ نبھایا تھا کیونکہ وہ ان کی اولاد کی اولاد تھا، ان کا خون تھا، اس سے آگے کچھ نہیں تھا. اور وہ بھی اپنے دل میں اب کچھ نہیں کے سوا کچھ نہیں رکھتا تھا. شہرزاد نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا تھا. پھپھو، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے. وہ مجھے سزا دینا چاہتا تھا، وہ انتقاماً مجھے قبول کرنے پہ آمادہ ہوا تھا. وہ مسلسل مجھے سزا دے رہا ہے. وہ یکدم پھٹ پڑی تھی، اس کی ہچکیاں بن گئی تھی. کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں. اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی کہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا. میں دن کے وقت اس کا انتظار کرتی رہتی ہوں، لیکن وہ آتا ہے تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. میں 1 سال اور 3 ماہ سے اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں اور وہ مجھ سے بھاگ رہا ہے. وہ اگر ایسا ہی رہا تو میرا دماغ پھٹ جائے گا پھپھو. میں تھک جاؤں گی، پاگل ہو جاؤں گی، میں اور برداشت نہیں کر سکتی. شہرزاد آج اپنے صبر کا دامن چھوڑ بیٹھی تھی اور جو کچھ دل میں تھا سب مومنہ پھپھو سے کہہ ڈالا تھا. انہوں نے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا. مختوم شاہ پچھلے 1 ہفتے سے بینکاک گیا ہوا تھا اور آج واپس آ رہا تھا. اسی کے متعلق مومنہ پھپھو نے پوچھا تو وہ چڑ گئی تھی کہ مجھے اس کے آنے اور نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پھر ان کے مزید استفسار پہ پھٹ پڑی تھی. وہ اپنے آنے کی اطلاع صبح ہی دے چکا تھا، لیکن جب وہ آیا تو شہرزاد کو دیکھ کر چونک گیا. وہ بیڈ پہ لیٹی چہرے پہ کلائی رکھے ہوئے تھی. اب پتہ نہیں تھا وہ سو رہی تھی یا پھر محض بہانہ تھا، لیکن وہ اسے جگا نہیں سکا تھا کیونکہ وہ ہر کام میں اس کی مدد کا عادی ہو گیا تھا. یہاں تک کہ آفس سے واپسی پہ سلیپر تک وہ پیش کرتی تھی. وہ بلا مبالغہ ایک اچھی اور مکمل بیوی کے سانچے میں ڈلی اس کی خدمت میں بالکل کوتاہی نہیں کرتی تھی. اور آج وہ اتنی دور سے اتنے دنوں بعد آیا تھا، پھر بھی وہ لا تعلق بنی سو رہی تھی. مجبوراً خود ہی سلیپر پہننے پڑے تھے اور پھر کپڑے چینج کرنے چلا گیا تھا. رات کا کھانا بھی زبیدہ نے ہی لگایا تھا. زبیدہ کے بلانے پہ ہی وہ نیچے آئی. پنک کلر کے کاٹن کے ملگجے شکن آلود لباس میں وہ خود بھی کچھ ایسی ہی الجھی بکھری لگ رہی تھی. سیاہ گنگریالے بال چہرے کی اداسی کے پہرے دار بنے ہوئے تھے اور چہرے کی رنگت سرخ، آنکھیں سوجی ہوئی اور پپوٹے سرخ اور بھاری لگ رہے تھے. مدھم سی آواز میں سلام کر کے کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی اور پھر جتنی دیر بیٹھی رہی سر جھکائے رکھا تھا. وہ اندر ہی اندر اس کی کیفیت سوچ کر حیران ہوتا رہا اور پھر اس کی حیرانی ہوا ہو گئی تھی. وہ اکیلا ڈرائنگ روم میں بیٹھا ٹائم پاس کر رہا تھا جب مومنہ پھپھو کی کال آ گئی. آج ان کے لہجے کی نرمی مفقود تھی. کام کیسا جا رہا ہے؟ جی بہت اچھا. وہ ان کے انداز پہ الجھنے لگا. گھر اور گھر والی کا کیا حال ہے؟ وہ آج بڑے نپے تلے سوال کر رہی تھی. وہ بھی بہت اچھے حال میں، گویا تمہارے خیال میں سب کچھ اچھا ہی اچھا ہے. پھپھو آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ تم شہرزاد کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ ان کی بات پر ششدر رہ گیا تھا. اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر کہہ نہیں پایا تھا. سیدھی سی بات ہے، مجھے لگی لپٹی رکھنے کی ضرورت ہی کیا؟ جب تم اس کے ساتھ خوش نہیں ہو تو اسے چھوڑ دو. کیوں اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے؟ یا پھر اسے قیدی بنا کر رکھنے میں تمہارے انا کی تسکین ہوتی ہے؟ پھپھو کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا. مجھے وہی ہو گیا جو تمہیں شاید 1.5 سال سے ہو گیا ہے. میں سمجھتی تھی شاید تم نے سچ مچ شہرزاد کا احساس کر کے اسے شادی کی ہے، اس کی زندگی عذاب ہونے سے بچائی ہے. شاید تمہارے دل میں کوئی نرم گوشہ تھا، لیکن تم نے تو میری سوچوں کی بھرپور نفی کی ہے.
تم نے تو دراصل شہرزاد کو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے، اس کی غلطیوں کی سزا دینے اور انتقام لینے کے لیے اس سے شادی کی تھی۔ میں تو تم سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اسے یہی سزا دینی تھی، اپنے گھر کی 4 دیواری میں قید کر کے رکھنا تھا، تو کیا وہ ایک کمرے کی قید بری تھی اس کے لیے؟ کیا ان قبیلے والوں کی سزائیں کم تھی جو تم بھی شامل ہو گئے؟ کبھی تمہیں خیال نہیں آیا کہ وہ کن حالات سے گزری ہے اور اس کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ تمہیں تو اس سے محبت کا دعویٰ تھا، کہاں گئی وہ محبت؟ کیا وہ محبت بھی ایک بھول تھی یا پھر تھی ہی نہیں، جسے تم نے ہمیشہ لکھ لکھ کر ڈائریوں میں چھپایا اور پھر ان ڈائریوں کو چھپانا بھول گئے؟ آج وہ حقیقتیں کھولنے پہ آئی تو پھٹ پڑی تھی، گویا وہ اس کے راز سے واقف تھی اور اس کا مطلب تھا کہ میرا بی بی بھی اس کے حال دل سے بخوبی آگاہ تھی، بس اس کا برہم رکھتی آ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ شہرزاد کا رویہ دیکھ کر چپ ہو جاتی تھی، ورنہ دونوں کی شادی کروانا ان کے لیے مشکل تو نہیں تھا۔ مکتوم نے ان کی بات سن کر گہری سانس کھینچی اور اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ اب بھلا کیا چھپانا باقی تھا؟ بولو نا، کہاں گئی تمہاری محبت؟ وہ اس کی خاموشی سے چڑ گئی تھی۔ میری محبت ابھی بھی وہی ہے پپو، میں آج بھی شہرزاد سے محبت کرتا ہوں اور میری یہ محبت میرے ساتھ میری قبر تک جائے گی، لیکن میں اس محبت کا اظہار نہیں کر سکتا، نہ اپنی زبان سے نہ اپنے کسی عمل سے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے کیا سمجھتی ہے اور مجھے کیا درجہ دیتی ہے۔ جس کی نظر میں میرے ماں باپ کی اور میری کوئی عزت اور اہمیت نہیں، میری محبت کی بھلا کیا اہمیت ہوگی؟ اور ویسے بھی یہ ضروری تو نہیں کہ ہر بار میں اپنی اور اپنے جذبوں کی توہین کرواؤں کہ وہ میری ہے، میرے پاس ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اور آپ یہ وہم دل سے نکال دیں کہ میں اسے انتقام لینے اور اسے سزا دینے کے لیے قبول کرنے پہ آمادہ ہوا تھا۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں اس کے لیے کچھ بھی نہ سہی، لیکن وہ میرے لیے سب کچھ ہے۔ اس کی انتہائی تحمل سے کہی گئی باتیں مومنہ پپو کو حیران کر گئی تھی۔ تو پھر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ پپو، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اپنی زندگی جیسے چاہے جیے، میں اسے روکنے ٹوکنے کا سوچوں گا بھی نہیں، چاہے وہ تم سے محبت کرے پھر بھی۔ انہوں نے چھیڑا تو تلخی سے ہنس دیا۔ مکتوم، تم مجھ سے بدگمان ہو، اس لیے تمہیں اس کی ہر اچھی۔ میں بدگمان ہوں؟ پپو، یہ سب آپ کہہ رہی ہیں؟ میں بدگمان ہوں؟ کیا ابھی بھی میرا یا پھر میری بدگمانی کا قصور ہے؟ 10 سال ہو گئے مجھے اس کی نفرت اور حقارت سہتے ہوئے، 10 سال اس نے میری ذات کی دھجیاں اڑائی ہیں، 10 سال اس نے مجھے ہر نظر میں گرایا ہے اور اپنے پرائے کے سامنے مجھے ذلیل کیا ہے۔ میں نظر اٹھا کر بات کرنا بھول گیا تھا، میں ہر مقام سے گر گیا تھا، میں حویلی میں رہ کر کھانا پینا سونا جاگنا خود پہ حرام سمجھتا تھا۔ پپو، مجھے حقیر کر دیا تھا اس نے، مجھے قدموں تلے روندا ہے اس نے۔ آپ کو بھتیجی کی فکر ہوئی تو فوراً مجھے ڈانٹ دیا، کبھی آپ نے میرے لیے اسے ڈانٹا؟ غصے سے مشتعل ہوتے مکتوم شاہ کے آخری بوجھل سے فکریں مومنہ پپو کا دل مٹھی میں بھینچ ڈالا۔ وہ تڑپ گئی تھی، لیکن فون بند کر چکا تھا اور صوفے پہ گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ لگ رہا تھا آج اس کے وجود پہ کوئی تھکن کا بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو اور اس پہاڑ تلے دبتا جا رہا تھا۔ اس کی کیفیت بے پناہ بوجھل سی ہو گئی تھی، جسم و جاں پہ شکستگی غالب آنے لگی تھی، اور یہ شکستگی تو کئی سالوں سے اس کے دل کا حصہ بنی ہوئی تھی، لیکن گزشتہ سال 1.5 سال سے اس میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اور آج تو موبائل دوبارہ بجنا شروع ہو چکا تھا۔ اس نے بند آنکھوں کے باوجود موبائل کا کینسل کا بٹن دبا دیا اور ہر طرف خاموشی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد پھر اس کا شور شروع ہو گیا اور اس نے بنا دیکھے ہی کان سے لگا لیا تھا۔ دیکھو بیٹا، تم اپنے مقام پہ غلط نہیں ہو، مگر جو گزر چکا ہے اسے بلا دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ وہ جیسی بھی تھی اب تمہاری بیوی ہے، تمہاری بیوی بن کر اسے کوئی ملال نہیں۔ وہ بہت خوش ہے اور اپنی گزشتہ کوتاہیوں اور غلطیوں پہ نادم ہے۔ وہ غلط تھی، تبھی آج تک تمہارے سامنے اس کی نظر جھکی ہی رہی ہے۔ تم نے جو کہا جو کیا اس نے شکایت نہیں کی۔ دیکھو بیٹا، ضروری نہیں ہر محبت کرنے والے کا دل اور صبر تمہارے جیسا ہی ہو۔ وہ نازک احساسات رکھنے والی نازک سی لڑکی ہے، زیادہ دیر محبت میں بے روحی نہیں سہ سکتی۔ جہاں تم نے اتنے سال اپنے دل کو اور ظرف کو وسیع کیے رکھا، وہاں اب ایسا کرنے میں بھی کنجوسی مت کرو۔ وہ تمہارے لیے زمین بن گئی ہے، اس کا آسمان بن جاؤ، اسے مان بخش دو اور اپنی محبت کو صرف ڈائریوں میں نہیں دلوں پہ لکھنے کا فن سیکھو۔ محبت کاغذوں میں رہی تو بسیدہ ہو جائے گی، دلوں میں رکھو گے تو تازہ رہے گی۔ اور ویسے بھی آج کل اس حالت میں اسے تمہاری محبتوں کی تازگی اور اپنائیت کی ضرورت ہے۔ اس کا خیال رکھو، تمہارا ہی فائدہ ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے وہ کمزور ہے اور ذہنی دباؤ بھی ہے۔ کل اس کا دوبارہ چیک اپ کروانا اور دوبارہ شکایت کا موقع نہ دینا، کیونکہ وہ پہلے والی شہرزاد نہیں ہے۔ وہ اب صرف اور صرف تیری دیوانی ہے۔ اس کی دیوانگی کا یہ حال ہے کہ تمہاری ایک ایک بات اور بے روحی بتا کر رو رہی تھی۔ وہ صبر کرنے والوں میں سے نہیں ہے اور نہیں سہ سکتی، جو ہو گیا محبت کے صدقے بھلا دو۔
اللہ تمہیں خوش رکھے گا اور تم انشاءاللہ بہت کامیاب زندگی گزارو گی، بس دل صاف اور کشادہ کر کے دیکھو۔ انہوں نے اللہ حافظ کہہ کے فون بند کر دیا تھا، لیکن مختوم کے لیے حیرتوں بے یقینی کے جہاں چھوڑ گئی تھی۔ ان کے الفاظ اس کے دماغ میں ہلچل مچانے لگے تھے، ایک ایک لفظ سین کے پردے پہ ناچ رہا تھا۔ محبت، شہرزاد، شکایت، حالت، ڈاکٹر چیک اپ، دیوانگی، صبر، صدقہ، وہ ایک ایک لفظ پہ چکرا رہا تھا، اور پھر جھٹکے سے اٹھ کر ڈرائنگ روم سے اپنے بیڈ روم کی سمت بھاگا تھا۔ اندر آیا تو قدم تھم گئے۔ وہ قالین پہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی، گھٹنوں میں منہ دیے دھواں دار رو رہی تھی۔ مختوم کو اس کے رونے کی سمجھ نہ آئی، وہ قریب چلایا تھا۔ شہرزاد، ابھی اس نے پکارا ہی تھا کہ وہ سچ مچ بکھر گئی۔ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میں آپ کی گناہ گار ہوں، میں بدقسمت تھی، اپنی ہی چیز اپنے قدموں سے ٹکراتی رہی، اس کی تذلیل کرتی رہی۔ اس نے مختوم کے پاؤں پکڑ لیے تھے اور وہ ہل گیا۔ اس کی شہرزاد اس کے قدموں میں، یہ کیا کری؟ اس نے جھک کر اسے اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں تو بھی معافی کی حقدار نہیں بن سکتی۔ میں نے سچ مچ بہت گناہ کیے ہیں، لیکن مختوم، آپ نہیں جانتے کہ اس میں میرا بھی اتنا قصور نہیں جتنا ندرت چاچی اور زرینہ وغیرہ کا تھا۔ وہ ٹھٹکا اور چونک کر دیکھا۔ شاید ندرت چاچی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ارمغان لالا مجھے پسند کرتے ہیں، جبکہ بابا سائی اور اماں سائی کا رجحان آپ کی طرف تھا۔ وہ شاید میری شادی آپ سے ہی کرنا چاہتے تھے، اس لیے ندرت چاچی نے بیٹے کا راستہ صاف کرنے کے لیے مجھے آپ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس کام میں زرینہ اور کبھی کبھی حسان اور ارمغان وغیرہ بھی شامل ہوتے تھے، اور انہوں نے کچھ اس طرح مجھے بزدل کیا کہ میں آپ سے چڑنے لگی، کیونکہ اماں سائی اور بابا سائی ہم بہن بھائیوں سے بھی زیادہ پیار اور توجہ آپ کو دیتے تھے، اور اس ناانصافی کا غصہ میں آپ پہ اتارنے لگی تھی۔ میری ماں کا مجھ پہ اثر نہیں ہوا، مگر چاچی مجھے اپنے رنگ میں رنگ گئی۔ میں وہی کچھ بولنے لگی جو وہ بولتی تھی، لیکن جب رشتوں کی بات ہوئی اور آپ کا رشتہ زرینہ سے طے ہوا تو وہ لوگ کافی خوش تھے اور میں حیران تھی۔ ان کو جائیداد کا تنہا وارث مل رہا تھا۔ خیام چچا کی ساری پراپرٹی صرف آپ کی ہی تو تھی، اور یوں ان کے ایک تیر دو نشانے لگے، بیٹی بھی اور بیٹا بھی۔ مگر میرے کڈنیپ کے بعد ان کے رنگ ہی بدل گئے تھے، وہ نظر ملانا بھول گئے تھے۔ بے شک میرا رشتہ ارمغان لالا سے طے ہوا تھا، لیکن میں خوابوں میں رہنے والی لڑکی نہیں تھی۔ میں نے کبھی ان کے حوالے سے کچھ نہیں سوچا، کیونکہ انسان اسی کے متعلق سوچتا ہے جس کے ساتھ کوئی دل کا دھاگا بندھا ہو، جبکہ میرے لیے وہ ارمغان لالا ہی تھے۔ جب تک شادی نہ ہوتی میں محبت کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، جب شادی ہوگی تو پھر تو محبت بھی ہو جائے گی۔ میں اپنے دل کو محبت سے نہیں بچا سکی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں آپ کی بے روحی سے مر جاؤں گی۔ میرا بھی کوئی اپنا نہیں آپ کے سوا، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، پلیز۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، اور مختوم شاہ سکتے کسی کیفیت میں کھڑا تھا، اور اسے خاموش دیکھ کر اسے پھر سے رونا آنے لگا۔ وہ شخص کے سامنے تمام عمر بھی ہاتھ جوڑے کھڑی رہتی تو اف نہ کرتی۔ آج وہ اس کی محبت کی جھلک دیکھ چکی تھی، اس محبت کی جو وہ شہرزاد سے بھی چھپائے پھر رہا تھا۔ لیکن مومنہ، پھپھو اور مختوم شاہ کے درمیان ہونے والی گفتگو نے آج یہ راز بھی عیاں کر دیا تھا۔ وہ سب کچھ سن چکی تھی، جبھی ندامت کا احساس حد سے زیادہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مایوس ہو جاتی، مختوم نے اس کے ہاتھ تھام کر انتہائی محبت اور شدت سے چوم لیے تھے، اور پھر اسی شدت سے کھینچ کر باہوں میں بھینچ لیا تھا۔ یہ بدن، یہ نگاہیں میری امانت ہیں، یہ گیسوؤں کی گنی چھاؤں ہے میری خاطر، یہ ہونٹ اور یہ باہیں میری امانت ہیں۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے۔ وہ سرگوشی کے انداز میں گنگناتا اس کا ہاتھ اپنے دل پہ رکھے ہوئے تھا، اور شہزاد اس کے بازو پہ سر رکھ کر لیٹی سونے کی تیاری کر رہی تھی، مگر وہ آج شاید سونے کے موڈ میں نہیں تھا۔ سو جائیں، مجھے بھی نیند آ رہی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر مختوم نے اس کا ہاتھ چھوڑنے کی بجائے اپنے رخسار پہ رکھ لیا تھا۔ یار مجھ سے باتیں کرو، مجھے بھی نیند نہیں آ رہی۔ اس کا سچ مچ ابھی سونے کا ارادہ نہیں تھا کہ اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر شہرزاد کی آنکھوں پہ نیند کی دیوی بری طرح سے مہربان ہو چکی تھی، اور پھر اس کی گلابی آنکھوں کو دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ اوکے سو جاؤ۔ وہ اس کے بالوں کو سہلانے لگا، لیکن کچھ دیر بعد بے ساختہ کچھ یاد آنے پہ پکار بیٹھا۔ شہرزاد، پھوپھا بتا رہی تھی تم ڈاکٹر کے پاس گئی ہو اور ابھی دوبارہ چیک اپ کروانا ہے، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟
وہ اس کے اچانک پکارنے پہ ایک دم نیند کے شکنجے سے باہر آئی تھی، پھر تھٹک گئی اور پھر اس کی بات سمجھ کر جھجک گئی تھی۔ آپ پپھو یا پھر مسز کاظمی سے پوچھ لیجئے گا، میں مسز کاظمی کے ساتھ ہی ان کی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ اس نے اسے ٹالنا چاہا۔ کیوں، کوئی پریشانی والی بات ہے؟ وہ متفکر ہوا۔ نہیں، بلکہ خوشی والی بات، وہ کہتے کہتے لب کاٹنے لگی۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا نہ ہوتا تو اس کے چہرے پہ بکھرنے والی شرم کی سرخی سے کچھ سمجھ جاتا، لیکن اس وقت تو بنا بتائے کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہاں بولو، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ وہ میں آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ جھنجھلا گئی تھی۔ ہاں آپ کہہ بھی دو۔ اس کے اصرار کے باوجود بول نہیں پا رہی تھی اور اس کے جھجک سے مختوم کے دماغ میں جھماکا ہوا تھا۔ میں بابا بننے والا ہوں، یہی کہنا چاہتی ہوں نا؟ اس نے شرارت سے پوچھا تو شہرزاد اس بات میں سائے لا کر جھجکتے اس کے گریبان میں چہرہ چھپا گئی تھی اور وہ خوشی سے مسرور ہو رہا تھا۔ تھینک یو شہرزاد، تم نے میرے سارے گلے شکوے، میری ساری تشنگی مٹا دی ہے۔ اے اللہ، میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، اس قابل نہیں تھا جتنا تو نے مجھے نواز دیا ہے، میرے گناہ معاف کر دے۔ وہ خوشی کے لمحات میں اپنے رب کا شکر گزار ہو رہا تھا۔ آؤ فون کرتے ہیں۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ آج وہ اتنا خوش تھا کہ اتنی خوشیاں سنبھالی نہیں جا رہی تھیں اور وہ ان خوشیوں کو سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا۔ کس کو؟ تائی ماں کو؟ ہاں اٹھو۔ وہ اسے اٹھا کر فون سے قریب کھینچ چکا تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ شہرزاد کو تشویش ہوئی۔ ہم اپنی ماں سے بات کریں گے، پتہ چلتا ہے تو چلتا رہے۔ ہم نے وہ گاؤں، وہ قبیلہ اور وہ حویلی چھوڑی ہے، اپنے ماں باپ اور رشتے تو نہیں چھوڑے۔ کامن یار، نمبر ڈائل کرو۔ وہ اسے نمبر ڈائل کرنے کا کہہ رہا تھا اور پھر رات کے 3 بجے متواتر بجتے فون کو میرا بی بی نے ہی ریسیو کیا تھا۔ آپ نانی بننے والی ہیں، مختوم نے چھوٹتے ہی سسپینس پھیلانے والے گمبھیر انداز اور لہجے میں کہا تھا، اور میرا بی بی ہکا بکا رہ گئی تھی جبکہ شہرزاد اس کی شرارت پر ہنسی روک رہی تھی۔ کون ہو تم؟ آپ کا بیٹا جو باپ بننے والا ہے۔ مختوم؟ وہ خوشی سے چلائیں۔ جی تائی اماں، آپ کا مختوم، آپ کا بیٹا، آپ کا داماد، کیسی ہیں آپ؟ وہ اب اپنے اصل لہجے میں لوٹ آیا تھا اور پھر شہرزاد بھی باتوں میں شریک ہو گئی تھی۔ کبھی وہ فون چھین لیتا اور کبھی وہ جھپٹ لیتی تھی۔ اس طرح باتوں اور شرارتوں میں مگن رات گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ خوشیوں میں یہی حال ہوتا ہے، لمحے ہواؤں کے جھونکے کی مانند گزرتے چلے جاتے ہیں، سب کچھ سہل سا لگنے لگتا ہے، بالکل ایسے جیسے انسان کے سینے سے غم کا پہاڑ سرک جائے تو وہ کھلی فضاؤں میں لمبی لمبی خوشگوار سی سانسیں لینے لگتا ہے۔ ان کے دلوں سے بھی غم، کدورت اور شکایتوں کے پتھر ہٹ گئے تھے۔ وہ بھی خوشی کی فضا پا کر کھل کر جی رہے تھے اور اس جینے میں ان کا بیٹا بھی شامل ہو چکا تھا۔ جس روز شہرزاد نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا، اسی روز فقیر شاہ میرا بی بی اور بی بی جان کو سب سے چھپ کر ملانے کے لیے لے آئے تھے۔ پیر سائی ملنے نہیں آئے تھے مگر اپنے نواسے اور پوتے کا عقیقہ بڑی دھوم دھام سے کیا تھا۔ پہلی سالگرہ پہ مومنہ پپھر ان کی فیملی مختوم اور شہرزاد کے گھر رہنے کے لیے آئی تھی اور وہ بے پناہ خوش تھے کیونکہ ان کے اپنے بھی ان کی خوشی میں شریک ہوتے رہتے تھے۔ بس ابھی باقاعدہ نہیں آئے تھے مگر انہیں یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ سب ان سے ملنے سب کے سامنے آئیں گے اور تمام فرسودہ اور جاہلانہ رسم و رواج اپنا وجود کھو بیٹھیں گی، کیونکہ آدھا وجود تو ابھی بھی کھو ہی چکا تھا، صرف آدھا باقی تھا، اور اس آدھے جاہلانہ پن کو ختم کرنے کے لیے کسی اور بہادرانہ اور ٹھوس فیصلے کی دیر تھی۔ بس کسی اور کو قدم آگے بڑھانا تھا، صرف ایک قدم، ایک فیصلہ، اور پھر اس قدم پہ اور اس فیصلے پہ قائم رہنا تھا، اپنی ذات پہ اعتماد رکھنا تھا اور اپنے رب پہ یقین کامل۔